बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 13 अप्रैल साल 2022 और आज बुध का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोते शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। शुरू करें खबरें? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पेस ज़रा तेज़ रखनी है, स्लो नहीं होना। हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे ठीक कोई 10 मिनट के बाद इसाक डार साहब का इंटरव्यू नशर होगा लाइव, और पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल के ऊपर, और उसमें वो मुस्तकबिल के लिए जो हैं वो बताएंगे कि स्ट्रेटजी क्या है। लेकिन हाँ। मियां नवाज शरीफ सऊदी अरब क्या करने गए? मैं ये जानने में जाएंगे। क्या जी, क्यों जा रहे हैं? मैं अपने व्लॉग में कह दिया है, लेकिन चूंकि वो जल्दी में व्लॉग रिकॉर्ड किया था, बुनियादी तौर पे इन 3.5 साल के अंदर उस बदतमीज़ी के बाद जो इमरान खान ने शाह के साथ की थी, ठीक है, उसके बाद जो एक ताल्लुकात का हमारा लेवल था वो नहीं रहा, वो इखलाकियात से बिगड़ गया था, घटियापन पे आ गया था। मतलब कि शाह की तरफ उंगली करके ऐसे 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 इस घटिया आदमी ने किया था, जिसके बाद सलमान जो शाह सलमान है ना, चलते त्यारे से धक्का दिया था। वालिद साहब ने उसको 1-on-1 मीटिंग नहीं दी। ठीक है ना। वो फंक्शन हुआ है, उस फंक्शन में वो सारे गेस्ट को वेलकम कर रहे हैं, वहाँ पे हैंडशेक हुआ है। 1-on-1 मीटिंग नहीं मिली इसको, इसने बड़ी कोशिश की। ठीक है, तो मतलब कि फिर ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के वफद को कहा जाए कि आप अपने साथ इसको नहीं लाएंगे। ठीक है, ये तो खारजा के मौज पे तबाही नहीं फिर गया। और ये पहली दफ़ा हुकूमत थी कि कहा गया कि आप जुल्फी बुखारी को सऊदी अरब के किसी भी ऑफिशियल डेलीगेशन में नहीं लाएंगे। हाँ, वो खुद अपनी कंपनी की मशहूरी वहाँ शुरू हो गया था, और भी बड़ी बकवास करता था वो, भौंकता था वो। ठीक है, मतलब ये हमें बात जो थी ये यूएई से भी सुनने को मिली, ये बात जो थी हमें सऊदी अरब से भी सुनने को मिली। ठीक है, बाकायदा ऑफिशियली कहा गया। पिछले दिनों और भी मेरा ख्याल है आखिर में तो जाके तुर्की ने भी कह दिया था कि एनू नहीं ले आना तुसी वापस कभी अपने डेलीगेशन दे विच ना। हाँ, तो क्या वजूहात थी हमें नहीं पता, तो तुक्का ही है कि वो अपनी कंपनी की मशहूरी करना शुरू कर देता था, लेकिन नहीं, और कोई मसाइल थे। लग जाएंगे पता। जी, कौन सा दूर है, सानू पता नहीं लगना, कितना कि तो पता लग जाएगा। तो बेसिकली शाह सलमान जो हैं वो अपना वो वाला जो एक ताल्लुक है पाकिस्तान के साथ उसको रिवाइव करेंगे, नवाज शरीफ को साथ बैठा के। हालांकि नवाज शरीफ की कोई ऑफिशियल पोजीशन नहीं है, लेकिन उसी की तो है। नहीं, ऑफिशियली तो नहीं है ना जी, उसी की तो है। लेकिन इस वक्त आपको पता है कि जब से चाचू ने हलफ उठाया है तब से नवाज शरीफ के घर के बाहर ऑफिशियल प्रोटोकॉल आ गया लंदन में। ऐसा ही होता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, तो ऐसे ही होता है। ये देखें, और उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने के लिए जो है वजारत दाखिला को कह दिया है, चाचू ने आर्डर जारी कर दिया कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करें उनको भी और इसाक डार को भी, और इनके पासपोर्ट जब्त करवाए गए थे। ठीक है, शीदे टली ने किए थे। शीदे की हाल है पुत्र? ठीक है, वक्त बदल गया। क्यों है मरिया क्यों पे है? निकलना बाहर। इसमें नून लीग की एडवोकेसी की बात नहीं, आपने एजिटेशन से मुल्क तबाह किया। दुख ये है, निकलना बाहर पापे, एजिटेशन किया। क्यों है? ठीक है, शीदे टली ने किया था, और नतीजा ये है कि अब अल्लाह तबारक व तआला नहीं करना चाहिए वो, मतलब है कि वो तो दिखाता है, कुदरत अपना आप दिखाती है, मेरा रब अपना आप दिखाता है। मेरिट में लोगों को अफ्तारियां देते फिर रहे हैं यार, ये क्या बात है? मैं तो हमें शुद्ध नहीं छड़ी सी, ये क्या बात है? लेकिन खैर, एक तो उन्होंने ये करना है कि जनाब नवाज शरीफ साहब को उन्होंने साथ बिठाना है, मेरी जो इतला है, ठीक है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, और एक मैसेज कम्युनिकेट करना है। ठीक है, कि हमारा दोस्त पाकिस्तान में है। ठीक है, ठीक हो गया।
دوسرا پوائنٹ وہ جڑے مطلب کہ ڈالر شالر نے نا ان کے حوالے سے بھی کوئی اچھی خبر ملے گی ہمیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان کو تو قرض بھی دیتے تھے تو شرمناک کنڈیشن پہ دیتے تھے نا, کہ جیسے ہی IMF کا پروگرام اگر ڈیفالٹ آپ نے کیا تو ہمارے پیسے بھی ڈیفالٹ سمجھے جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو ان کو تو شرمناک کنڈیشن پہ دیتے تھے نا. اور نواز شریف وہ ہے جس نے پہلے جب ایٹمی دھماکہ کیا تھا تو $3.5 ارب کا مفت تیل دیا تھا سعودی عرب نے, اور جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے تھے تو سعودی عرب نے کیش $1.5 ارب پاکستان کو دیا تھا, جس پہ شیریں مزاری پٹھیاں چھلانگیں مار رہی تھی کہ جناب یہ $1.5 ارب آیا کس لیے ہے, یہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ کیوں آیا ہے. اور مائی دے ہوتے نے انشاءاللہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ. خاتون کو نہیں پتا تھا کہ کیا معاملات نہیں, وہ خاتون جو تھی نا اس کی چابی کوئی اور بھرتا تھا نا, اور جو اس کی چابی بھرتا تھا وہ آج کل پشاور ہوتا ہے. ذرا تیز رکھے. میں یار خبر سنا رہا تمہوں لیکن ڈائریکٹ نہیں سنا رہا, مزے لے کے سنا رہے ہیں. تو بھائی جان وہاں سے پھر وہ آئیں گے جب پاکستان تو کسی اچھی خبر کے ساتھ آئیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا نا. جی ہاں بس. اگلی خبر بری خبریں شروع کروں؟ نہیں, بری خبریں بھی شروع کرتے ہیں لیکن اچھی خبریں یار پہلے ہو گئی اچھی اتنے سالوں کے بعد تو اچھی خبریں آئی ہیں. دیکھیں, جس امریکہ نے سازش کی تھی روس کے خلاف, کہ چونکہ ہمارا مہاتما روس کے دورے پہ گیا اور امریکہ نے سازش کر دی ہے, اس روس نے نہ صرف کہ دفتر خارجہ سے سٹیٹمنٹ جاری کی بلکہ وہ سٹیٹمنٹ کہیں رستے میں گم نہ ہو جائے, ان کی اسلام آباد ایمبیسی میں نے سٹیٹمنٹ جاری کی. ایک طرف پیوٹن کی تصویر لگائی, دوسری طرف چاچو کی تصویر لگائی اور وہ خبر جاری کی کہ ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اے چنگی سازش ہے بھائی, اوے عمران اے چنگی سازش ہے کہ جناب روس کے خلاف سازش ہوئی, روس کی وجہ سے مطلب کہ روس کا مکو ٹھاپنے کے لیے سازش ہوئی اور روس نے اس سازش کو ویلکم کر دیا. یار یہ کی تھی بات. جی. اس کے بعد جناب طیب اردگان جس کے ساتھ عمران خان نے رل کے تو ٹیلی ویژن چینل لانچ کرنا تھا مسلم امہ کے لیے, امہ کے لیے لانچ کرنا تھا رہونیت پہ مبنی, وہ اس نے بھی جناب ویلکم کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اپنا نہ صرف کہ ویلکم کیا ہے بلکہ آگے مل کے آگے چلنے کی بات بھی کی ہے, ایک قدم آگے چلا گیا. ٹھیک ہو گیا. اور جس کی وہ تعریفیں کرتا نہیں تھکتا تھا کہ وہاں پہ بڑی زبردست حکومت ہے, اور جس کے الیکشن جیتنے کی دعائیں مانگی تھی مہاتما نے. ٹھیک ہے, اور کہا تھا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, اس مودی نے بھی شہباز شریف کو اپنے ٹویٹر کے اوپر بھی ویلکم کیا, سنیا فون بھی کر لیا. ٹھیک ہے, تو وہ میں نے ایک خبر دی تھی, میں نے کہا کہ اس کی بھی میں کریکشن جاری کر دوں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شاید بائیڈن صاحب جو ہیں وہ کال کر دیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ پھر دوسرا خیال پرویل کر گیا کہ اگر یہ ہم نے فون کیا تو سمجھا جائے گا کہ ہم واقعی رجیم چینج چاہتے تھے. ٹھیک ہے جی, تو لہٰذا بائیڈن کا فون جو جائے لیکن روٹین میں مہینے 2 مہینے میں جائے گا. پہلے حکومت انسٹال تو ہو لے نا, ابھی تو حکومت انسٹال نہیں نہ ہوئی. ہاں, کابینہ نہیں بنی ابھی کابینہ نہیں بنی. کابینہ جو ہے چاچو اس سے پہلے ہی چھلانگیں مارنا شروع ہو گیا. ایک چھلانگ لگا کے کراچی گیا ہوا تھا, اور کراچی کی جو سرکولر ریلوے ہے اس کو وہ سی پیک میں شامل کروایا ہی. اس سے پہلے چاچو اس سے پہلے سنا مبینہ طور پہ جس دن یہ وزیر اعظم بنے اگلے صبح 8 بجے پہنچ گیا آفس. انہوں نے کہا 10 بجے کا ٹائم آفس کا, نہیں 7 بجے. اس نے آفس کا ٹائم 10 بجے سے واپس لا کے 8 بجے کر دیا. اس نے کہا یہ کیا بات ہے, نے کہا 8:30 بجے آیا. عمران خان صاحب تو 12 بجے سو کے اٹھتے تھے. پنجاب کے اندر ہمیں یاد ہے جو 6 سال ایک گزار لیتے تھے نا بیوروکریٹ موصوف کے ساتھ, ان کو سٹنٹ پڑ رہے ہوتے تھے اسپتالوں کے اندر. تو اسلام آباد کی بیوروکریسی ہوشیار رہے. ٹھیک ہے, چاچو نے ایک چھٹی ختم کی ہے, میری بات کے اوپر چاچو نے عمل کیا ہے, میں چاچو کو ویلکم کرتا ہوں. بہت اچھا ہے بھائی, جنہوں نے 5 دن کام نہیں کرنا وہ 6 دن نہ کریا کر. چھٹی ختم کر دی اس سے بھی آ کے. چاچو نے چھٹی بھی ختم کر دی, 2 کی 1 چھٹیاں کر دی. ویسے اگر عملی طور پہ دیکھا جائے تو یہ 2 چھٹیوں کی عیاشی جو تھی وہ وفاقی حکومت کے کچھ محکموں کو تھی نا, باقی جگہوں پہ تو 1 ہی چھٹی تھی. ٹھیک ہے, اور سٹاف جو تھا وہ 6 دن ہی آتا تھا, جو افسران تھے وہ 5 دن تشریف لایا کرتے تھے. تو اس لیے اچھا کیا, ڈسپیرٹی ختم کر دی. چاچو نے کہا کل اتوار دی چھٹی انجوائے کرو, کام کرنا ہے بھی, ہمیں بہت سارا بیک لاگ پڑا ہوا ہے. یزیدی حکومت, اور یزیدی حکومت بھی تو اس نے کیلکولیٹ کیا ہے 3 سال 8 ماہ رہی تھی. تو اس یزیدی حکومت نے بہت سارے معاملات چھوڑ دیے ہیں. تو اس لیے
لیکن میرے لیے یہ ریلیونٹ خبر ہے. کیوں؟ بہت عرصے سے دادا پوتا شو ہفتے میں 6 ہو رہے ہیں. میری چھٹی تو پہلے ختم ہو گئی. نہیں ہم تو خیر 6 پروگرام ہی کرتے تھے, ہم نے تو چھٹی نہیں کی, تو چاچو نے بھی اچھا کیا ہے. میں ذاتی طور پہ اس بات کا اسپیڈ بہت سلو ہے. میں اسپیڈ پہ چل رہا ہوں. فچ پہ آ جانا. اچھا فچ پہ آتے ہیں, لیکن فچ کی رپورٹ جو ہے نا وہ پچھلے ڈیٹے کی ہے تو صحیح نا ہے, لیکن پچھلے ڈیٹے کی ہے, اس لیے پڑھیں آپ, بالکل پڑھیں. نیگیٹو خبر ہے, میں اس سے پہلے آپ کو امید کا سورج چڑھا دوں. اچھا دوسرا جو ہے, ایک تو یہ ہو گیا, کراچی میں انہوں نے کراچی سرکلر ریلوے کو کہا ہے کہ جن کو ہم سی پیک میں شامل کروانے کے لیے چائنا سے ریکویسٹ کریں گے. چائنا نے بلا کے کیتا جی. ان کی ایمبیسی کا پورا جو ڈیلیگیشن ہے نا, جس کے اندر ایمبیسڈر ہوتا ہے, کمرشل اٹاسی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور فرسٹ سیکرٹری ہوتا ہے, وہ تینوں پہ مشتمل ان کا جو ہے وہ آگے چاچو سے ملا ہے. اچھا جی. اور چاچو کو بتایا ہے کہ جناب ہمارے ہاں بڑی تمالیں ڈالی جا رہی ہیں آپ کے آنے کے اوپر, لیکن ہم نے اس لیے اس کا بڑا سارا ٹول شول نہیں بجانا کہ ایویں لوگ کہیں کہ جناب جو ہے وہ ہم اس رجیم چینج کے پیچھے تھے, چاہتے ہم اندر سے یہی تھے, لیکن چاچو نے بھلا گو کی کیا. اچھا پھر کیڑا پروجیکٹ سی جڑا پائپ لائن چ اور جڑا نہیں شروع ہویا. جو آخری اطلاع تھی میری, کل میں نے ایک صاحب سے بات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ $4.9 بلین کے 4.9 ارب ڈالر کے پروجیکٹ جو تھے جن کی اپروول ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انہوں نے روک دیے تھے, وہ فوری طور پہ انہوں نے جو ہے گو تھرو کر دی. مطلب کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے لیے ہم مطلب کہ فوری طور پہ کام شروع کر سکتے ہیں. اور بابا ہی فوری والا, چاچو ہے فوری والا آدمی. انہوں نے کہا بالکل شروع کرو. دوسرا چاچو نے آتے ہی کہا ہے کہ پشاور موڑ سے لے کے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, پشاور موڑ سے تھوڑا سا آگے کر کے لے کے, وہاں سے لے کے تو ایئرپورٹ تک وہ جو میٹرو کا لنک انہوں نے 4 سال ایکٹیویٹ نہیں ہونے دیا, پھڈے پا کے بیٹھے رہے ہیں, خام خواہ کے پھڈے پا کے بیٹھے رہے ہیں, تو وہ انہوں نے جو ہے وہ بھی تھرو ہو رہا ہے. وہ بھی اس چاچو نے کہا میں 5ویں دن افتتاح کرنا, 2 دن گزر گئے اس میں, اس نے کہا 5 دن دیتا ہوں, 5ویں دن میں نے اس کا افتتاح کرنا, ٹھیک ہے. اب وہ ٹھیکیدار دن رات لگے ہوئے ہیں, تو یوتھیا پلا کے کہہ رہے ہیں اس پہ تو 10 دن پہلے سے ہم نے دیکھا تھا وہ کام شروع ہو گیا تھا, تو ماما 4.5 سال گزار کے شرم نہیں آئی تو انہوں, ٹھیک ہے. اور یہ باتیں کون کر رہے ہیں؟ وہ صحافی جن کو پی ٹی آئی نے فون کر کے مختلف سکرینوں پہ بٹھایا. دیکھیں گزشتہ 4.5 سال, کہنے دیجئے ہمیں یار, ہم باہر ہوئے, گزشتہ 4.5 سال کے اندر آپ کے پاس اگر آپ پارے کی فون کال نہیں ہے یا پی ٹی آئی کے کسی مرکزی رہنما کی فون کال نہیں ہے, تو آپ میڈیا میں نہیں بیٹھ سکتے, کسی سکرین پہ آپ کو نہیں بلایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور پھر شروع ہوئے نا جی کل پرسوں سے, ٹھیک ہے, خاکسار کو کم از کم کو 8 ٹی وی چینل سے انکلوڈنگ پی ٹی وی کہ سر آ جاؤ. میں پھر کون لتھے کروائے, میں کہ اونتے نہیں آنا, اب تو نہیں آپ کی سکرین کو رونق بخشنے, ٹھیک ہے. 4.5 سال یار میں بیٹھا ہوں, اس وقت میں آپ کو یاد نہیں آیا, اب میں نے انتقامت نہیں آنا. اب جواد فیضی کے پروگرام میں جائیں گے, شروع ہوگا اس کا پروگرام 4 ستون انشاءاللہ پی ٹی وی کے اوپر, ٹھیک ہے. اپنا یار ہے, اس نے بھی 4.5 سال بے روزگاری بھگتی ہے, وہ پروگرام شروع کرے گا, اس کے پروگرام میں جائیں گے. یہ باقی جو چماٹ بیٹھے ہوئے ہیں, باندر جو بیٹھے ہیں, ان میں سے تو کسی کا باقی جس نے ویو سننے وہ رزینامہ دیکھ لے, رزینامہ دیکھے, دادا پوتا شو دیکھے. یہی تھی نا ہماری آخری رام کا آخری مورچہ جس میں آگے ہم نے لگایا تھا, ہے جی, اور اسی نے ساتھ دیا ہمارا, اور اس نے ہمارا ساتھ دیا, ٹھیک ہے. اور بس جو ہے وہ جبر کا ایک دور, ہم پہ تو خیر ہمیشہ ہی جبر رہا ہے, تو جبر کا ایک دور گزرا ہے. چاچو نے بھی ہم پہ کافی زیادہ جبر کیا تھا 2015-16 میں, لیکن یار انہوں نے تو حد ہی مکا دی. چاچو کا جو جبر تھا وہ اب اتنا گھٹیا نہیں لگ رہا, اتنا پیڑا نہیں لگ رہا جتنا کہ ان کا جو 4.5 سال بعد. یار ویسے یہ دور گزر ہی گیا یار. چاچو نے اس میں پروگرام بند کروایا تھا, اس نے فزیکلی وائلنس نہیں ہمارے ساتھ کیا تھا, انہوں نے فزیکل وائلنس کیا. چاچو نے پروگرام بند کروایا تھا یا مینجمنٹ کو شکایتیں لگاتا تھا ہماری, ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب آپ خبریں پڑھیں. جی, فچ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل انسرٹنٹی مطلب پیدا ہوئی ہے نا, 1 منٹ میں پہلے خبر ڈھونڈ لو آپ کی, اس کے نتیجے میں معاشی صورتحال خراب ہو سکتی ہے. ایکسٹرنل فائنینشیل رسک جو ہے وہ
ایڈ آن ہو گیا ہے. ہاں. پلس وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 5% ہے جی ڈی پی کا, یعنی $18.5 بلین. ٹھیک ہے, دادا جی آسان نہیں ہوگا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیرو نہیں ہو گیا تھا یار, زیرو نہیں ہو گیا تھا. چسکے لے رہے ہیں اکانومی کا پروگرام. $18 ارب کہاں سے ہو گیا یار؟ جب ہم کہتے تھے 18 ارب, یہ یار یہ اس سے زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر کے جا رہا ہے, تو لوگ ہمارے گلے پڑتے تھے, یوتھی ہمارے گلے, اور یوتھی $18.5 ارب تک کرنٹ اکاؤنٹ کا سارا کر کے گیا جی, جڑا کہتا جو سب سے بڑا اپنا کارنامہ یہ بتاتا تھا. سامعین اکرام ایک بات پڑھ لیجئے گا, یہ خبریں آج میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا, ایک بات جو ہے جو میں ہمارے دادا پوتا شو کے جو سابق پرانے ناظرین ہیں ان کو پتا ہوگا, میں یہ بات آپ کو بتایا کرتا ہوں. مشرف صاحب جب گئے تو پاکستان کا غیر ملکی زر مبادلہ کا کرایہ جو تھا وہ قرض وہ $40 ارب تھا. زرداری صاحب آئے تو انہوں نے 5 سال میں یہ بڑھا کے $62 ارب کیا. کتنا؟ $62 ارب. 40 سے 62 گیا, 50% کا تقریباً اضافہ. ٹھیک ہے. جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی, 5 سال پورے کر کے گئی, زرداری صاحب نے 5 سال میں 40 سے 62 کیا. ہم نے اس پہ بڑی کھل کے تنقید کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی, تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے. جب ان کے 5 سال پورے ہوئے تو وہ اس قرض کو, غیر ملکی زر مبادلہ کے قرض کو چھوڑ کے گئے $96 ارب کے اوپر. کتنے پہ؟ 96 پہ. پی ٹی آئی 3.25 سال کے اندر اس $96 ارب کو $138 ارب پہ چھوڑ گئی ہے. فگر یاد رکھنے آپ نے یوتھیا کا منہ توڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. 40 62 96 سے 138. اگر دیکھا جائے تو بنتا یہ بھی 50% ہے. بولے اللہ کو جان دینی ہے یار, جی, اور شہریار افریدی کی طرح تو نہیں دینی ہم نے, صحیح والی اللہ کو جان دینی ہے. لیکن کیچ اس میں کیا ہے؟ یس, کیچ یہ ہے کہ زرداری صاحب قرض لیتے تھے 1%, 1.5%, 2.5%, حد 2.5%. نواز شریف صاحب قرض لیتے تھے 1%, 1.5%, 0.5%, حد 2.5%. ٹھیک ہے. انہوں نے قرض لیا ہے 8%, 9%, 12% کے اوپر. 14% کی ڈلیں بھی ہیں بیچ میں. اضافہ تو ہوا, 14% کی بھی ہوں گی, اضافہ تو ہوا 50%, جو کہ ابھی ان کا 1.25 سال باقی تھا. 50% 3.5 سال میں انہوں نے لیا. یہ 3.5 سال کے اندر پہلا کیچ اس کے اندر یہ ہے کہ انہوں نے قرض لیا 3.5 سال کے اندر, جتنا کہ انہوں نے 5 سال میں لینا. کہ جی زر مبادلہ کے غیر ملکی یا ڈالر ٹرم کے اندر قرض 50% اضافہ ہوا. باقی حکومتیں بھی 50% اضافہ کرتی تھیں, انہوں نے بھی 50% اضافہ کیا. اوکے بھائی جان, انہوں نے اس 50% کی جو ڈیٹ لائبلٹی ہے, یعنی اس کے اوپر جو ہم نے سود ادا کرنا ہے, وہ 200% کے برابر ادا کرنا ہے, بلکہ 300% کے برابر ادا کرنا ہے. 1.5% والا قرض جب آپ 9% پہ لیں گے تو یہ 6 گنا زیادہ ہے. اس کا سود آپ نے 6 گنا زیادہ دینا ہے. ڈیٹ سروسنگ آپ زیادہ کر گئے, یہ رولا ہے. ٹھیک ہے. 5800 ارب روپیہ جو ہے وہ جو اکٹھا کرنے کا ٹارگٹ ہے, 6000 ارب روپیہ لگا لیں. 6000 ارب روپیہ جو ہے وہ اگر ہم ان سارے قرضوں کا سود جو ہے اگر اپنی جیب سے دینا چاہیں تو جتنے پیسے ہم اکٹھے کریں گے سارے کے سارے سود میں جاتے ہیں. اگر بڑے مار کے گئے دفاع فارغ, جی, فیڈرل گورنمنٹ فارغ, صوبے فارغ, قرضے میں مطلب خزانے میں کچھ بچے گا ہی نہیں. اتنے قرضے کا جو اس کی ڈیٹ سروسنگ ہے, یعنی سود جو ہے وہ اتنا بڑا کر دیا ہے کہ قوم سارا جو ٹیکس دے گی اور میکسیمم ٹیکس دے گی وہ سارے کا سارا سود میں جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے جتنے پیسے اکٹھے کیے ہیں وہ کیے ہیں $180 کے اوپر. چلیں 170 کر لیں. ٹھیک ہے. ڈار صاحب نے جو آخری ٹارگٹ اچیو کیا تھا وہ تھا $40 ارب کا, 100 کے ڈالر کے اوپر. کتنا؟ $40 ارب. $40 ارب کا 40 ارب ڈالر, ہم اب ڈالر میں بات کر رہے ہیں. 4000 ارب روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا. جب ڈار صاحب جو تھے ان کو پھر
اپنا بندوقیں شندوقیں دکھا کے کہ تمہیں گرفتار کر کے اندر ڈال دیں گے، تو ان کو بھگایا گیا. تو اس سال انہوں نے 3,950 ارب روپیہ قرض اکٹھا کیا تھا، جس کو ہم ٹیکس اکٹھا کیا تھا، جس کو ہم ڈالر ٹرم میں بات کر لیتے ہیں تو وہ تقریباً 40 ارب ڈالر بنتا تھا. کتنا بنتا تھا؟ 40 ارب ڈالر. اب 170 کے ڈالر پہ کیلکولیٹ کر لے میرے بھائی. 40 ارب ڈالر کا مطلب 6800 ارب روپیہ بنتا ہے، جو 4 سال گزرنے کے بعد بھی جمع نہیں ہو پایا. اور یہ بمشکل 6,000 ارب روپیہ اکٹھا کریں گے IMF کی تمام تر ڈنڈا ڈولی کے بعد، اور اتنے ٹیکس کی شرح بڑھا کے اور اتنی افراط زر پیدا کر کے اور بیڑا گرک کر کے کرنسی گرا کے یہ کتنا ٹیکس اکٹھا کریں گے؟ 35 ارب ڈالر. 35 ارب ڈالر بمشکل تمام. یہ میں نے 6,000 ارب لگایا، ویسے 5800 کے پیس چل رہا ہے. ابھی تک اس لیول کو ٹچ ہی نہیں کر سکے یہ جاہل. اور سب سے بڑا اعتراف وہ شوکت ترین صاحب نے اور اپنا وہ جو ترجمان مقرر ہوا تھا منسٹری آف فنانس کا ترجمان، فروخت تو نہیں تھا اس کا نام؟ نہیں یار، وہ مزمل. اچھا، مزمل اسلم اور شوکت ترین نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا اعتراف جو ہے شوکت ترین صاحب نے فرمایا ہے، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی فائنانشل روڈ میپ ہی نہیں تھا، ہمارے پاس پالیسی نہیں تھی، ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، ہم کیا کرتے؟ ہم دیواروں کو ٹکرے مارتے پھر رہے تھے. تو پھر میں نے کہا، شوکت ترین اپنے آپ میں نے کہا کہ یار پہلے کوئی پالیسی تے بنا لو، پہلے کوئی اسٹریٹجی تے بنا لئیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو اسٹریٹجی بنانے میں ٹائم لگ گیا، اتنی دیر میں ہماری حکومت ختم ہو گئی. میں صدقے جاؤں. بہت اعلیٰ. یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ 200 ماہرین منشیات، میرا مطلب ماہرین معاشیات اس کے پاس ہیں، اور 90 دن کے اندر یہ ہو جائے گا، اور 6 مہینے کے اندر 6 مہینے پازیٹیو رپورٹنگ کریں. پائن ساڈے نے کیا 6 مہینے میں پازیٹیو رپورٹنگ کریں، اچھی چیزیں دکھائیں، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. یہ وہ نگلا ہے، یہ وہ بد کلام شخص ہے جو کہتا تھا کہ 90 دن میں یہ ہو جائے گا، اور 1331 دنوں کے بعد جب وہ دفع ہوا ہے اس وقت جو ہے معیشت پیچھے آ چکی ہوئی ہے، مائنس میں بھی گئی ہے، اور اس دفعہ اس دوران 1 سال مائنس میں بھی گئی. مائنس میں ہم اس وقت بھی نہیں گئے تھے جب پاکستان ٹوٹ گیا تھا. 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تھا، اور ہماری زیادہ تر ایکسپورٹس اس وقت پٹسن کی تھیں، اور پٹسن والا حصہ ہم سے الگ ہو گیا تھا. دوسری ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ جو تھی وہ رائس کی تھی. پٹسن، رائس اور ڈرگز، مطلب کہ وہ قلین جو ہوتے ہیں، یہ 3 ہماری مین ایکسپورٹ تینوں وہیں تھی 1971 کے اندر. چلیں، رگ اور رائس ہمارے پاس رہ گئے تھے، اور پٹسن جو تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا تھا. پاکستان کی معیشت جو تھی وہ نیگیٹو میں اس وقت بھی نہیں گئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا ڈیزاسٹر تھا یہ 1971 سے بڑا ڈیزاسٹر تھا. اگر سری لنکا ہوتا تو جس طرح اس نے ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا ہے، ایتھے بھی ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، تو داد دیجئے پھر اپنی اس قوم کو کہ جو لٹے حالات کے اندر، یعنی کہ یار سینکڑوں ارب روپے کے پاپا جان پیزے بنانے کے بعد بھی پاؤں ننگے ہیں، ان کے تن پہ کپڑا نہیں ہے، لیکن اکنامکلی سروائیو کر گئے ہیں. داد دیجئے اس قوم کو. ٹھیک ہے، تو بھائی جان اب 3.5 سال ہو گئے ہیں، 3.25 سال بیڑا گرک کر کے گئے ہیں. 3 سال 8 ماہ کا سونامی کہا کرتے تھے، اور سونامی کے بعد جو تباہی آتی ہے وہ تباہی اب ہمیں درپیش ہے. چاچو کے ایک بیان کو مفتاح اسماعیل نے جو ہے اس پہ نظر ثانی کی ہے، یا اس کے بارے میں ایک پریس کانفرنس کی ہے. یوتھی اس کو بہت گھما رہے ہیں. اگر موقع ملا تو کل عرض کریں گے، آج پروگرام کا وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.